अस्सलाम वालेकुम। आज हम प्रॉफिट यूसुफ की सूरा की चर्चा करेंगे। प्रॉफिट यूसुफ की ये सूरा बहुत एक्सेप्शनल सूरा है क्योंकि कुरान के तमाम 114 सूरा में से ये एक वाहिद सूरा है जिसमें पूरी कहानी को बयान किया गया है और मैसेज के एतबार से भी ये एक्सेप्शनल है। पिछले 2 सेशन में हमने डॉक्टर सानिया स्नैन खान साहब से प्रॉफिट यूसुफ की जिंदगी में हम सबके लिए क्या सबक है इसको जाना। तो चलिए आज कहानी को आगे बढ़ाते हैं और बातचीत करते हैं डॉक्टर साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, पिछले 2 सेशंस बहुत इंटरेस्टिंग रहे और लोगों ने बहुत पसंद किया। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं। इंशाअल्लाह। पिछले सेशन में डॉक्टर साहब हम ये बातचीत कर रहे थे कि किस तरह बादशाह को एक बहुत ही अनोखा ख्वाब आता है और फिर उसकी ताबीर प्रॉफिट यूसुफ करते हैं। जब प्रॉफिट यूसुफ की ताबीर बादशाह को पता चलती है तो वो बहुत खुश होते हैं और वो अपने कप बेरर यानी साकी को कहते हैं कि पूरी इज्जत और ऑनर के साथ उनको शाही महल में लाया जाए। तो ये किस्सा यहाँ से कैसे आगे बढ़ता है डॉक्टर साहब, इसके बारे में हम सबको बताइए। इंशाअल्लाह। तो जैसा आपने बताया कि कप बेरर ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से मुलाकात की जेल में, और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने किंग के ख्वाब की बहुत ही अच्छी ताबीर की, बहुत अच्छा इंटरप्रिटेशन दिया। तो बहुत ही खुशी के साथ कप बेरर साकी महल की तरफ गया और जाके वहाँ बादशाह को बताया। तो बादशाह को भी बहुत पसंद आया ये ख्वाब की जो ताबीर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने बताई थी। तो बादशाह ने कहा अपने लोगों से कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को महल में लाएं इज़्ज़त के साथ। तो बादशाह के जो कारिंदे थे वो पहुँचे जेल में और बताया कि बादशाह आपको बुला रहे हैं, आपको महल में बुलाया है। तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं जब तक जेल से बाहर नहीं आऊँगा, जब तक कि मेरे ऊपर जो झूठे इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो पूरी तरह से ख़त्म ना हो जाएं। तो असल में चूँकि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम एक पैगंबर थे, उनको एक पैगंबराना रोल अदा करना था। तो ये वो चाहते थे कि जब तक के जो झूठे इल्ज़ामात हैं वो पूरी तरह से उनसे बरी ना हो जाएं और उनका कैरेक्टर पूरी तरह से धुल के बिल्कुल साफ़ हो जाए, किरदार साफ़ आ जाए, ताकि आइंदा जब वो पैगंबराना रोल अपना अदा करेंगे तो वो उनके लिए आसानी हो। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार कहा था कि लो लबिस्तु फी सिजनि मा लबिस यूसुफ लअजब्तु दाई, यानी यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जितने साल यानी जितनी बड़ी मुद्दत जेल में रहे, अगर मैं रहता इतनी लंबी मुद्दत और बादशाह के लोग आते मेरे पास कि चलो, तो मैं फ़ौरन बाहर आ जाता जेल से। तो इससे अंदाज़ा होता है कि कितनी बड़ी मुद्दत हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम रहे होंगे और कितना मुश्किल रहा होगा। किताबों में आता है तकरीबन 7 साल यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जेल में रहे। जी। तो डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि प्रॉफिट यूसुफ ने कहा कि मतलब पहले मेरे चार्जेस को लेकर आप फ़ैसला कीजिए। तो जब बादशाह को ये पता चला, उन्होंने फिर ज़ुलेखा और उन तमाम औरतों को बुलाया और उनको कन्फ्रंट किया और उनसे पूछा उस इल्ज़ाम के बारे में जो प्रॉफिट यूसुफ के ऊपर लगाया गया। तो उस किस्से के बारे में भी हम सबको बताइए। तो जब बादशाह को ये पता चला कि कुछ लेडीज़ ने इल्ज़ाम लगाया है हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को और बेबुनियाद इल्ज़ाम है वो सारे, और उसकी बिना पर उन्हें जेल में डाल दिया गया है, तो बादशाह ने सारी लेडीज़ को बुलाया और ज़ुलेखा को भी बुलाया। किताबों में आता है तकरीबन 40 लेडीज़ थी वो। जी। तो द किंग कन्फ्रंटेड देम एंड सेड टेल मी द होल ट्रूथ, जो सच है वो सच सच बता दो सारी बात। तो लेडीज़ ने कहा हाशा लिल्लाह, गॉड सेव अस, मा अलिमना अलैहि मिन सू, हमें कोई बुरी चीज़ यूसुफ़ के अंदर नहीं नज़र आई।
اور جو زلیخا تھی عزیز کی وائف، قالت امرۃ العزیز، عزیز کی وائف نے کہا الآن حس حس الحق، ناؤ دا ٹروتھ ہیز کم ٹو لائٹ، سچائی سب کے سامنے آ گئی ہے، میں نے ہی پھسلانے کی کوشش کی تھی، اور وہ صادق لوگوں میں سے ہے، انہ لمن الصادقین، کہ یوسف سچے لوگوں میں سے ہے۔ تو یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ یہ ایک جھوٹا الزام تھا۔ جی مولانا نے تذکیر القرآن میں لکھا ہے اس آیت کو ایکسپلین کرتے ہوئے کہ زلیخا کا یہ اقرار اتنا عظیم ہے کہ عجب نہیں کہ اس کے بعد اس کو ایمان کی توفیق دے دی گئی ہو۔ یقیناً جی۔ اور ڈاکٹر صاحب یہ ایک اس سے ایک ہم سب کے لیے بھی ایک سیکھ ہے کہ اپنی غلطی کو فوراً ماننا، اور یہ نہیں کہ آپ غلطی کریں اور پرائیویٹلی معافی مانگیں۔ اگر ہم دیکھیں کہ زلیخا کا آپ نے جس طرح بتایا اتنا عظیم یہ عمل تھا کہ دربار میں، پورے دربار میں بادشاہ کے سامنے انہوں نے اپنی غلطی کا اقرار کیا، بہت ہمت چاہیے، بہت کریج چاہیے، اور اسی لیے ان کو اللہ تعالیٰ نے بعد میں یقیناً توفیق دی ہوگی۔ مولانا وحید الدین خان صاحب کہا کرتے تھے ہمیشہ کہ ہمیشہ سے جلدی سے بول دیجیے آئی واز رانگ، کیونکہ اف یو سے دیٹ آئی واز رانگ یو ڈی کنڈیشن یور سیلف، یو گو ٹورڈس نیچر، اینڈ دیٹس ہاؤ یو گرو انٹلیکچولی، اور آپ خدا سے بھی قریب تبھی آپ آ سکتے ہیں جب آپ کے اندر سچائی ہو اور آپ کے اندر وہ طاقت ہو کہ آپ اپنی غلطی کو قبول کریں، یہ نہ سوچیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ مولانا کہتے تھے غلطی نہ ہو تب بھی آئی واز رانگ کہہ دو۔ جی جی جی، تو بہت اچھے سے آپ نے اس کو واضح کیا۔ ڈاکٹر صاحب میں یہ جاننا چاہوں گا کہ پھر اس کے بعد جب پروفٹ یوسف کو پتہ چلا کہ زلیخا نے اپنی غلطی کا اقرار کر لیا ہے تو کیا ریاکشن تھا ان کا، اس کے بارے میں بتائیے۔ جب یوسف علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ زلیخا نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا ہے اور سارے الزامات سے وہ بری ہو گئے ہیں، تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور ایک بہت اچھی بات کہا کہ جو عزیز مصر ہے، جو ان کا آقا تھا، اس کو اب یہ پتہ چل جائے گا کہ میں نے اس کے پیٹھ پیچھے کوئی برائی نہیں کی۔ جی، ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، کہ آئی ہیو ناٹ بیٹریڈ بیہائنڈ ہز بیک۔ جی، یعنی ان کو یہ احساس تھا کہ میرا جو آقا ہے، جس نے مجھے سلیو کے طور پر خریدا اور وہ لایا اپنے گھر، بڑی عزت سے رکھا، اس نے اپنے بیٹے کی طرح سے پالا، میری ٹریننگ کی، مجھے ایجوکیشن دلوائی، میری بہت عزت کی، بہت ہی آنریبل پوزیشن دی گھر میں۔ اب اس کو یہ احساس ہوگا کہ میں نے کوئی اس کے پیٹھ پیچھے کوئی برائی کی ہے، تو اب کم سے کم ان کو اطمینان ہو گیا کہ عزیز اب مطمئن ہو گیا ہوگا کہ میں نے کوئی ایسی برائی نہیں کی۔ جی 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 جی، ماشاء اللہ۔ ڈاکٹر صاحب اگر دیکھیں تو مطلب خدا کی نسبت سے جب انسان دیکھتا ہے تو صرف اپنے آپ کو عاجز پاتا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ اور میرا اگلا سوال بھی ماڈسٹی کی طرف ہے، لیکن اس سے پہلے میں یہ بھی یاد کر رہا ہوں کہ مولانا نے ایک بہت اچھی لائن لکھی تھی اپنی کتاب میں کہ ماڈسٹی از دیٹ ورچیو وچ ڈریسز اے پرسنز انر سیلف۔ اینڈ صحیح معنی میں تو دیکھیں تو خدا سے میٹنگ پوائنٹ انسان کا تبھی بنتا ہے جب وہ پوزیشن آف ہیوملٹی اور ماڈسٹی کو پہنچتا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب جب ہم پروفٹ یوسف کی زندگی کو دیکھتے ہیں کہ اس سب کے بعد بھی ان کے اندر ماڈسٹی رہی، پرائیڈ بالکل نہیں آئی کہ شاہی محل میں ان کو بلایا گیا، اتنا عزت اور آنر دی گئی، تو ڈاکٹر صاحب اس کے بارے میں بھی ہم سب کو بتائیں۔ ہاں، یہ بات بہت اہم ہے، جیسا آپ نے بتایا کہ خدا سے ملنے کا جو مقام ہے وہ ماڈسٹی ہے۔ جی، انسان جو اکڑ اپنے اندر پیدا کرے اور غرور اور گھمنڈ ہو تو وہ کبھی خدا سے قریب نہیں ہو سکتا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے سنا، یہ پتہ چلا ان کو، تو ان کے اندر کوئی پرائیڈ، کوئی غرور، کوئی اس طرح کے جذبات نہیں پیدا ہوئے۔ بولتے کہ دیکھو میں جیت گیا، مطلب کچھ نہ کچھ اس طرح کی بات
بولتے اور ماڈسٹی اختیار کی جیسے آپ نے کہا جی. اور سارا کریڈٹ اللہ کو دیا. جی. حالانکہ ان کی اپنی ذاتی صفت تھی لیکن اس کے باوجود انہوں نے سارا کریڈٹ اللہ کو دیا اور بہت ہی شریفانہ انداز سے بات کہی. قرآن میں آتا ہے وما ابرئ نفسی کہ آئی ڈو ناٹ پریٹینڈ ٹو بی بلیم لیس. جی. یعنی میں اپنے نفس کی پاکیزگی نہیں بیان کر رہا ہوں. اور آگے کہا کہ ان النفس لامارۃ بالسوء کہ جو نفس ہے وہ تو انسان کو برائی سکھاتا ہے, وہ برائی کے ہی راستے پہ لے جاتا ہے. الا ما رحم ربی, اللہ یہ کہ اللہ کا رحم ہو جائے. تو یعنی ایک بہت ہی حقیقت پسندانہ سوچ اور سارا کریڈٹ اللہ کو دینا. اور انہوں نے یہ کہا کہ جو میں برائی سے بچا رہا اس میں کوئی میرا ذاتی کمال نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا رحم تھا, اللہ کی مدد سے میں یہ کر سکا. یعنی سارا کریڈٹ اللہ کو دیا, حالانکہ یہ ان کی خود اپنی ذاتی صفت تھی اور ذاتی یہ کیفیت تھی کہ وہ بہت ہی شریف انسان تھے, لیکن اس کے باوجود انہوں نے سارا کریڈٹ اللہ کو دیا. جی. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ انفیکٹ کیونکہ ہم ماڈسٹی کی بات کر رہے ہیں تو ایک روایت کا ذکر کرنا چاہوں گا. ہم نے دیکھا کہ پروفٹ یوسف کتنے ماڈسٹ تھے. پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی دیکھتے ہیں اور ان کے صحابہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں تو بہت سے ایسے ہمیں اگزامپل ملتے ہیں. تو ایک روایت ڈاکٹر صاحب بہت اچھی مجھے لگی, میں وہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ حضرت طارق بن شہاب کے حوالے سے ہے کہ وہ اور حضرت ابو عبیدہ ملک شام میں تھے اور تبھی حضرت عمر بن خطاب اپنے صحابہ کے ساتھ وہاں پہنچے. تو جب وہ چلتے چلتے آگے بڑھے تو ایک پانی کا گھاٹ آگے آ گیا. اب حضرت عمر اپنی اونٹنی پر بیٹھے ہوئے تھے تو جب انہوں نے دیکھا کہ پانی کا گھاٹ ہے, اب اس سے گزر کے آگے جانا ہے, تو وہ اونٹنی سے نیچے اترے. انہوں نے اپنے موزے اتارے, اس کو کندھے پر رکھا اور جو اونٹ کی جو نکیل ہے اس کو کھینچ کر پھر وہ پانی سے آگے نکلنے لگے. تو جب حضرت ابو عبیدہ نے یہ دیکھا تو انہوں نے حضرت عمر سے کہا کہ اے امیر المومنین یہ آپ کیا کر رہے ہیں. تو حضرت عمر کو بھی تعجب ہوا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ کیا ہوا. تو انہوں نے کہا کہ آپ یہاں پر آئے ہیں شام یعنی سیریا میں اور آپ بڑے لوگوں سے ملیں گے, مطلب لشکر سے ملیں گے, لشکر کے جنرل سے ملیں گے. تو جب وہ آپ کو ایسے دیکھیں گے تو وہ کیا سوچیں گے. تو جب حضرت عمر نے یہ سنا تو ہم سب جانتے کہ ان کا بہت سخت مزاج ہوتا تھا. انہوں نے حضرت ابو عبیدہ سے کہا کہ اے ابو عبیدہ کاش یہ تم نے نہ کہا ہوتا, اگر یہ کسی اور نے کہا ہوتا تو میں اس کو ایسی سخت سزا دیتا کہ حضرت محمد کی امت اس سے ایک بہت بڑا سبق لیتی. پھر انہوں نے ایک بہت ڈاکٹر صاحب بہت ہی زبردست جملہ کہا. انہوں نے کہا کہ ہم تو ایک ذلیل قوم تھے, اللہ نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت عطا فرمائی اور ہم کسی اور چیز اسلام کے کسی کے علاوہ کسی اور چیز سے عزت نہیں لے سکتے. مطلب آج کے ٹائم سے دیکھیں تو شہرت, پیسہ, پاپولیرٹی, رتبہ, پوزیشن, لوگ اکثر اس سے پرائیڈ لیتے ہیں, اس کو سمجھتے کہ یہ بہت بڑی عزت کی چیز ہے. لیکن آپ دیکھیے حضرت عمر کیا کہہ رہے ہیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز تھی ڈاکٹر صاحب, میں نے کہا یہ شیئر کروں. بہت اچھی یہ واقعہ ہے, اس سے بڑی بات کلیئر ہوتی ہے. جی بہت اچھا ہے, ایکسیلنٹ. جی ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گا کہ نفس امارہ کے بارے میں بھی آپ ہم سب کو بتائیں. جی نفس امارہ یعنی جو لفظ ہے یہ امارہ, اس کا مطلب ہے حکم دینا, اور اس میں ایک تجدید کی وجہ سے تھوڑا فورس بھی ہے, یعنی بہت زیادہ حکم دینا یا بہت زیادہ بھڑکانا. اس کو کہہ سکتے ہیں دا کمانڈنگ سول یا سول دیٹ کمانڈز ایول. تو مولانا نے لکھا ہے کہ ہر وقت انسان دو طاقتوں کے درمیان رہتا ہے, فرشتہ اور شیطان. جی ہر موقع پہ یہ دونوں ایکٹیو ہو جاتے ہیں, اور نفس امارہ جو ہے وہ شیطان کا ٹول ہے ایک طریقے سے.
اور فرشتے کے لیے انسان کے اندر جو انٹری پوائنٹ ہے وہ ضمیر ہے یا کانشنس، جی اور شیطان کے لیے جو انٹری پوائنٹ ہے ذہن میں وہ ہے ایگو. تو مولانا نے یہ کئی بار بتایا ہے کہ جو شیطان ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ چیزوں کو بیوٹیفائی کرتا ہے، جس کو تزئین قرآن میں کہا گیا ہے، یعنی جو بری چیزیں ہیں ان کو بہت ہی خوبصورت انداز میں پیش کرتا ہے. مثال کے طور پر آج کل لوگ وائلنس کرنے لگے ہیں جہاد کے نام پہ، اسلام کے نام پہ، حالانکہ وائلنس سراسر حرام ہے اور اس سے صرف بربادی ہو رہی ہے اور اسلام کا نام یعنی اسلام کا نام خراب ہو رہا ہے. اسلام از گیٹنگ اے بیڈ امیج. اور لیکن ان کو شیطان نے سمجھا رکھا ہے کہ یہ اچھا کام ہے تو وہ اس پہ اپنی جانیں دے رہے ہیں. تو اس طرح سے شیطان جو ہے وہ آدمی کی سوچ کے اندر داخل ہو جاتا ہے. ایسے نہیں کہ کوئی ایک الگ سے آدمی آتا ہے، ایک تھرڈ پرسن وہ آگے بتا رہا ہے تو آدمی سوچے گا، لیکن شیطان ذہن پہ اثر کرتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ وہ ہماری اپنی سوچ ہے تو ہم اس پہ عمل کرنے لگتے ہیں. اور شیطان نے قرآن میں ایک چیلنج کے انداز میں کہا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ میں تیری سارے لوگوں کو، تیری ساری مخلوق کو تیرے راستے سے ہٹا دوں گا چند کو چھوڑ کے، اور تو بہت کم لوگوں کو پائے گا جو شاکر ہوں گے. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، کہ بہت کم ہوں گے جو تیرے بندے ہوں گے شکر گزار بندے. تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ انسان جب بھی غلطی کرے، کوئی غلطی ہو جائے اس سے، چونکہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کوئی غلطی نہ کرے، غلطی ہو جاتی ہے تو فوراً توبہ کر لے. قرآن میں بھی توبہ قریب کا لفظ آتا ہے، یتوبون من قریب، کہ وہ فوراً توبہ کر لیتے ہیں. اگر فوراً توبہ نہ کرے، جیسے مولانا نے اس کو ایکسپلین کیا ہے، تو کنڈیشننگ شروع ہو جاتی ہے، پھر انسان کنڈیشنڈ ہو جاتا ہے، پھر بدلنا مشکل ہو جاتا ہے. اور اس کو ایک حدیث میں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اچھی طرح سے ایکسپلین کیا ہے. ایک سمبولک حدیث ہے کہ جب انسان کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک بلیک اسپاٹ یا بلیک دھبا پڑ جاتا ہے. یعنی فزیکل سینس میں نہیں، یہ سمبولک سینس میں، چونکہ دل تو ایک آرگن ہے ٹو سرکولیٹ دا بلڈ. دل مراد نہیں ہے بلکہ انر پرسنالٹی مراد ہے. تو جب بھی کوئی انسان غلطی کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک بلیک اسپاٹ پڑ جاتا ہے. پھر اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ بلیک اسپاٹ صاف ہو جاتا ہے. اور اگر وہ غلطی کرتا رہتا ہے، توبہ نہیں کرتا، تو آہستہ آہستہ بلیک اسپاٹ پڑتے چلے جاتے ہیں اور پورا دل کالا ہو جاتا ہے. یعنی اس کی انر پرسنالٹی بہت ہارڈنڈ ہو جاتی ہے اور پھر وہ باتوں کو سمجھتا نہیں ہے. تو اس کا جو طریقہ ہے کہ شیطان سے بچنے کا طریقہ ایک ہی ہے کہ ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ سے اور اس سے پناہ مانگیں. جیسے ہم قرآن جب شروع کرتے ہیں تو کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور لا حول ولا قوت. جیسے ایسی قرآن میں آتا ہے اللہم انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین و اعوذ بک ربی ان یحضرون، کہ اللہ مجھے شیطان سے بچا اور شیطان میرے قریب آئیں، اس سے محفوظ رکھ. تو اصل میں انسان اگر اپنے اندر اسپرٹ پیدا کرے، جو مولانا کہتے تھے کہ جو بھی آپ کی عبادت ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس میں اسپرٹ پیدا کریں اور قرآن کو اس طرح پڑھیں کہ تدبر کے ساتھ، گہرائی کے ساتھ، اور ذکر کریں. ذکر کا مطلب یہ نہیں کہ کچھ الفاظ کو دہرائیں. ذکر کا مطلب مولانا نے ہمیشہ بتایا ہے کہ جو نعمتیں ہمیں اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، ہر طرف نعمتیں پھیلی ہوئی ہیں، خود ہمارا وجود ایک بہت ہی بڑی نعمت ہے. تو ان سب چیزوں کو مولانا کہتے تھے ریفرنس پوائنٹ بنا کے آپ خدا کا شکر ادا کریں. تو اس طرح سے جب ایک انسان اس طرح کی اسپریچول لائف گزارے گا تو وہ حساس ہو جائے گا، سینسیٹیو ہو جائے گا کہ شیطان کے بہکاوے کو بہت جلدی پہچان لے گا تو فوراً اس سے بچے گا. تو یہ بہرحال ذہن میں باتیں آ رہی ہیں. جی ڈاکٹر صاحب بہت صحیح کہا آپ نے. انفیکٹ اگر کسی انسان کی ایگو کو آپ ٹچ کریں تو وہ فلیئر اپ ہو کے سپر ایگو بن جاتی ہے اور رزلٹ ہمیشہ بریک ڈاؤن ہوتا ہے. لیکن آپ نے جیسے بتایا کہ ضمیر انسان کا جو ہے اگر آپ اس کو ٹچ کریں تو آپ انسان کو آپ جیت سکتے ہیں. اور ایک ایگزامپل جو مولانا بہت دیا کرتے تھے پروفٹ کی زندگی سے کہ کیسے ایک آدمی
آیا اور ان کو فیس ٹو فیس مذمم کہا, مطلب کنڈیمڈ ون. لیکن رسول اللہ نے اس کا رسپانس کیا دیا؟ انہوں نے ریئیکٹ نہیں کیا, وہ سمپلی ہی اسمائلڈ, اینڈ دیٹ واز دا رائٹ مورل رسپانس ٹو دیٹ مین. اور اس کا ہم نے رزلٹ بھی دیکھا ان کی زندگی سے کہ اتنا زبردست اثر پڑا اس آدمی پر جو ان کو کنڈیم کر رہا تھا کہ وہ ایک دم ڈھہ گیا. اور ہسٹری میں آتا ہے کہ وہ بعد میں پروفٹ کا فالوور بھی بن گیا. تو یہ ہم رسپانس کیسے دیتے ہیں اس پہ بہت زیادہ نربھر کرتا ہے کہ اس کا آؤٹ کم کیا ہوگا. تو ڈاکٹر صاحب جیسے ابھی آپ نے اس کا ریفرنس دیا ضمیر کا, تو میں یہ بھی چاہوں گا کہ آپ تھوڑا ایکسپینڈ کر کے بتائیں. جیسے نفس لوامہ بھی آتا ہے قرآن میں, تو اس کے کیا معنی ہیں, اس کے بارے میں بھی ہم سب کو بتائیں. نفس لوامہ یعنی فرشتے کی آواز ایک طریقے سے کہہ سکتے ہیں آپ. جی. اس کو ہم جیسے لوامہ ورڈ جو عربک ہے اسی سے ہم اردو میں ملامت یوز کرتے ہیں, یعنی سیلف ایکیوزنگ سول یا سیلف ریپروچنگ سول, سول دیٹ ریبیوکس اور ریپروچز اے پرسن. چونکہ جب کوئی انسان غلطی کرتا ہے نا تو ایک گلٹی کانشیس ہوتا ہے, وہ آپ کو لگتا ہے کہ میں نے کوئی غلطی کی ہے. تو یہ فرشتے کا یہ طریقہ ہے کہ جب بھی انسان کوئی غلطی کرتا ہے, کوئی برائی کی طرف بڑھتا ہے, تو اس کو یاد دہانی کراتا رہتا ہے, بتاتا رہتا ہے کہ تم غلط ہو. اگر انسان فرشتے کی آواز کو سنتا ہے, فرشتے کی جو ہدایت ہے اس کو مانتا ہے, تو وہ سیدھے راستے پہ آ جاتا ہے. اگر وہ اس کو اگنور کرتا ہے تو وہ جو فرشتے کی آواز ہے, جو نفس لوامہ جس کو کہا گیا, وہ آہستہ کچھ ہلکی ہوتی چلی جاتی ہے, اور یہاں تک کہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ سن بھی نہیں پاتا اس کو. تو پھر اس کا بہت مشکل ہوتا ہے اس کا واپس آنا. تو اس کو مولانا نے کانشنس کہا. یعنی جب بھی انسان کوئی غلط راستے پہ چلتا ہے تو فرشتہ اس کو گائیڈ کرتا ہے. اگر وہ اس کی گائیڈنس کو مان لے تو پھر وہ اس کا صحیح راستے پہ رہنمائی فرشتہ کرتا ہے, اور اسی کو شعور کہہ سکتے ہیں یا کانشنس کہہ سکتے ہیں. اور یہ ایک پیدائشی طور پر ہر انسان کے اندر ہے. بچہ بھی ہے, وہ جانتا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے ایک چھوٹے لیول پہ. تو ہر انسان کے اندر, ایسا نہیں ہے کسی کے اندر نہیں ہے, یہ شعور جو کانشنس ہے وہ موجود ہے, وہ ہر وقت اس کو گائیڈ کرتا رہتا ہے. اب یہ سوال بھی کوئی پوچھ سکتا ہے کہ شیطان کو کیوں پیدا کیا, کیوں ہمیں مس گائیڈ کرتا ہے وہ. تو شیطان دراصل کریشن پلان کا حصہ ہے. اگر شیطان نہ ہو تو پھر تو یہ دنیا جنت ہو جائے گی, پھر تو صرف فرشتے ہوں گے تو جنت کی صورت حال ہو جائے گی. تو چونکہ یہاں پر ٹیسٹ ہے, انسان کا ٹیسٹ ہو رہا ہے, اور اس ٹیسٹ کے لیے ضروری ہے کہ یہاں شیطان بہکائے, اور یہی ٹیسٹ ہے کہ ہم شیطان کے بہکانے سے بچیں اور فرشتے کی آواز کو سنیں اور اس کو سمجھیں. جی. اور ڈاکٹر صاحب مولانا یہ بھی کہتے تھے کہ جو فریق ثانی ہے وہ کوئی پتھر نہیں, انسان ہے. تو جب اگر آپ اس کی کانشنس کو ٹچ کریں گے تو ضرور اس میں بدلاؤ آئے گا, اور وہی ہوگا جو قرآن میں فصلت سورہ میں آیا ہے کہ یور اینیمی ول بیکم یور ڈیئرسٹ فرینڈ. اور ایک جگہ ڈاکٹر صاحب جیسے آپ ابھی سمجھا رہے تھے کانشنس کو لے کے اور ایگو کو لے کر, تو مولانا نے ایک جگہ بہت اچھا لکھا ہے کہ انسان کے اندر خواہش ہے اور انسان کے اندر ہی آپ ضمیر ہے, کانشنس ہے, جیسے آپ نے بتایا. تو ہمیشہ اس کے بیچ میں جو ہے ایک ٹکراؤ رہتا ہے, اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو خواہش ہے وہ غالب ہو جاتی ہے. لیکن یہاں پر جو چیز اس کو روک سکتی ہے وہ ہے صبر. تو مولانا نے ایک بہت اچھا اگزامپل دیا تھا ڈاکٹر صاحب موٹر گاڑی کا, کہ اگر آپ ایک موٹر گاڑی کو دیکھیں تو اس میں بریک ہوتی ہے. اب وہ گاڑی کتنی بھی اچھی ہو, کتنی بھی بڑی ہو, لیکن اگر اس میں بریک نہ ہو تو منزل تک نہیں پہنچ سکتی. تو ٹھیک اسی طرح انسان کے اندر جو بریک ریکوائرڈ ہے وہ صبر ہے. اگر صبر انسان کرے تو یقیناً اس کو کامیابی حاصل ہوگی. تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. ڈاکٹر صاحب, دیر از ون مور کائنڈ آف اے سول
which is نفس مطمئنہ. تو ہم چاہیں گے اس کے بارے میں بھی آپ ہم سب کو بتائیں. نفس مطمئنہ یا مطمئن روح کا مطلب ہے سیٹسفائیڈ سول یا بینگ کانٹنٹ، یعنی اے اسٹیٹ آف مائنڈ ویئر اٹ از satisfied and contented and you have peace of mind and you feel closeness to God. چونکہ جب انسان خدا کے قریب ہوتا ہے تبھی اس کو حقیقی پیس ملتا ہے. اور قرآن میں بھی آتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ خدا کے ذکر کے علاوہ دلوں کو اطمینان نہیں ملتا. جی. تو خدا کا ذکر یہی، جیسے میں نے ابھی بتایا کہ خدا کی جو عطا کردہ نعمتیں ہیں ان کا ادراک اور ان پہ اللہ کا شکر ادا کرنا. اور مولانا نے نفس مطمئنہ کو لکھا ہے کہ وہ انسان، وہ شخص جو خدا کے کریشن پلان پر راضی ہوا، یعنی اس نے اپنی زندگی کو خدا کے کریشن پلان پر ڈھالی اور اپنی زندگی کا نقشہ اسی کے مطابق بنایا، تو وہی وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہوگا اور اسی کے لیے جنت ہے. جی، یہ بہت امپورٹنٹ بات ڈاکٹر صاحب آپ نے بتائی کہ کریشن پلان پہ راضی ہو جائے. مطلب جب ایک انسان کو کچھ ملے تو شکر میں جھک جائے، اور جب نہ ملے تو ہیوملٹی میں جھک جائے. بالکل. اور اگر ایسا کلیش آ جائے بٹوین دا سیلف اینڈ دا ٹروتھ تو وہ سیلف کو چھوڑ کے ٹروتھ کو اختیار کرے اور کبھی بھی ٹروتھ کو چھوڑے نہ. تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ڈاکٹر صاحب آپ نے بتائی. ڈاکٹر صاحب تو واپس کہانی کی طرف رخ کرتے ہیں کہ پروفٹ یوسف پھر بادشاہ سے ملتے ہیں اور بادشاہ انہیں ایک امپورٹنٹ منسٹری کا عہدہ انہیں دے دیتے ہیں. تو یہاں سے کہانی کیسے آگے بڑھتی ہے اس کے بارے میں ہمیں بتائیں. جی، تو یہاں سے جب حضرت یوسف علیہ السلام پھر تشریف لائے محل میں، بادشاہ سے ملاقات ہوئی، تو بادشاہ بہت ہی متاثر ہوا. ان کی وزڈم اور ان کی صداقت اور ان کی دانشمندی اور ان کی جو شخصیت تھی، بہت ہی اعلیٰ شخصیت، ان سب چیزوں سے بہت ہی متاثر ہوا. اور اس نے آفر کیا کہ میں آپ کو منسٹر بنانا چاہتا ہوں. جی. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اجعلنی علی خزائن الارض، یعنی جو زمین کے خزانے ہیں. اس زمانے میں چونکہ صرف ایگریکلچر بیسڈ اکانومی تھی تو سب کچھ وہی ہوتا تھا ایگریکلچر سے ریلیٹڈ. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مجھے تم اسٹور ہاؤسز کا انچارج بنا دو، یعنی ان ادر ورڈس ایگریکلچر منسٹر بنا دو. جی. تو کہا کہ انی حفیظ علیم، کہ میں بہت ہی اسکلڈ کسٹوڈین ہوں. جی. ایسا لگتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اس طرح کے کاموں کا پہلے سے کچھ تجربہ بھی تھا، اسی لیے انہوں نے کہا کہ میں اس کام کو بہت اچھی طرح سے انجام دے سکتا ہوں. تو اس جگہ قرآن میں آتا ہے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، کہ اس طرح سے ہم نے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس طرح سے ہم نے یوسف کو زمین مصر میں، ملک مصر میں ایک اختیار دے دیا. جی. اور یہی بات پہلے بھی آئی تھی جب یوسف علیہ السلام کو عزیز لے کے آئے تھے خرید کے اور اپنے گھر پہ رکھا تھا، تو ایگزیکٹلی یہی آیت آئی تھی وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے کہ بعض اوقات مشکل حالات آتے ہیں اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اب جیسے یوسف علیہ السلام کنویں میں چلے گئے، کنویں سے پھر ان کو سلیو بنا دیا. جی. تو یہ سب چونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ ایک نظام ہے، وہ چل رہا ہے، ہر چیز گردش میں ہے، زمین و آسمان گردش میں ہے، زمین گردش میں ہے، سیارے ستارے. تو پوری جو یہ جو زندگی ہے وہ ایک چل رہی ہے، اسی کے بیچ میں، اسی کے دوران اللہ تعالیٰ لوگوں کی مدد کرتا ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے کوئی الگ سے ہو جائے تو وہ پتہ بھی نہیں چلتا ہے، یعنی محسوس نہیں ہوتا ہے. بظاہر لگ رہا ہے کہ کنویں کے اندر گئے، بہت ہی مصیبت ہے، لیکن وہی ایک اسٹیپنگ سٹون بن گیا ایک اعلیٰ مقام پہ پہنچنے کی. اور جیل میں گئے، وہی ایک اسٹیپنگ سٹون بن گیا اور بڑے اعلیٰ مقام پہ، تخت پہ تقریباً پہنچ گئے. تو اس طرح سے ہر کسی کی زندگی میں ہوتا ہے. تو یہ مشکل حالات آتے ہیں تو یہ اس سے
پریشان نہیں ہونا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بہت ہی بڑی سکسیس آپ کے لیے لکھی ہو, جو جس کا راستہ یہی ہو, اسی کے تھرو آپ اس سکسیس کو حاصل کر سکتے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ وہی بات آ جاتی ہے کہ کریشن پلان پہ راضی ہونا. جی, کیونکہ انسان سوچتا ہے اپنی لمیٹیشن کے اعتبار سے کہ میرے لیے یہ صحیح ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ اور ہی پلاننگ کری ہوئی ہے. تو ڈاکٹر صاحب پھر یہ ہوا کہ انہوں نے منسٹری آف ایگریکلچر, اگر ہم آج کی ٹرمز میں کہیں جیسے آپ سمجھا رہے ہیں, تو پروفٹ یوسف نے وہ چارج لے لیا. تو پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ ہاں, تو یوسف علیہ السلام نے وہ کام سنبھال لیا جی, اور بہت ہی اچھی طریقے سے اس کو مینیج کیا, اور جو ان کی شخصیت تھی اس سے لوگ بہت ہی متاثر ہوتے تھے. جن سے بھی کوئی کام کہتے تھے تو وہ بہت ہی خوشی سے اس کو فوراً انجام دیتا تھا. تو سارا جو ایکسٹرا گرین تھا وہ جمع کرنا شروع کیا, بڑے بڑے اسٹور ہاؤسز بنوائے جی, اور ٹریول کیا انہوں نے اور شہروں میں, اور جو بھی ایکسٹرا گرین تھا وہ فارمر سے انہوں نے خریدا اور جمع کرنا شروع کر دیا, اور جہاں جہاں ضرورت تھی وہاں پہنچایا, کیملز کے ذریعے, کیرواں کے ذریعے, بیل گاڑیوں کے ذریعے, یا جو ریور نائل تھی اس کے ذریعے, کشتیوں میں. تو اس طریقے سے پورے ایجپٹ میں بڑے بڑے اسٹور ہاؤسز بنوائے, وہاں گرینز جمع ہو گیا, یہاں تک کہ ہر طرف گرین ہی گرین جمع ہو گیا, ایک صحرا وجود میں آ گیا گرین کا. اور یہ بہت ہی حکمت کے ساتھ, بہت ہی دانش مندی کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کام کو انجام دیا. 7 سال تک اتنا گرین جمع ہو گیا جی, کہ اگلے 7 سال کے لیے بہت ہی آسانی سے کام چل سکے. جی. اور ڈاکٹر صاحب پھر اس کے بعد وہ وقت آ گیا جس کا خواب بادشاہ نے دیکھا تھا کہ جو فیمن اور جو سوکھا ہے وہ 7 سال تک چلا, جس کی وجہ سے کھانے اور پینے میں بہت زیادہ کمی ہو گئی. تو اگر ہم سوچیں تو اٹ مسٹ ہیو بین سچ اے ہیوج جائگینٹک ٹاسک فار پروفٹ یوسف ٹو مینیج دی سچویشن. تو کیسے ہوا اور اس کے بعد کیا ہوا, اس کے بارے میں بتائیں ڈاکٹر صاحب. ہاں, تو پھر یہ 7 سال دھیرے دھیرے ختم ہو گئے, اور وہ 7 سال جو فیمن کے آنے تھے وہ شروع ہو گئے, اور بہت ہی لوگوں کو دشواری ہوئی. آسمان سے پانی برسنا بند ہو گیا, آسمان بالکل سفید ہو گیا, جو زمین تھی وہ کریک ہونے لگی, مویشی مرنے لگے, انسان دم توڑنے لگے, اور گرم ہوائیں چلنے لگیں. تو یعنی بہت ہی بڑا ایک مسئلہ پیدا ہو گیا مصر میں. سینڈ سٹارم آنے لگے اور طرح طرح کی پریشانیاں. اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام اور زیادہ پہلے سے مصروف ہو گئے, اور انہوں نے یہ دیکھا کہ جہاں جہاں ضرورت ہے وہاں گرین کو پہنچائیں, اور لوگوں تک اناج صحیح طرح سے پہنچے. اور اناج کو انہوں نے فروخت کیا تھا, یعنی فری نہیں ڈسٹریبیوٹ کر رہے تھے بلکہ وہ سیل کر رہے تھے بہت ہی ریزنیبل پرائس پہ. تو اس طریقے سے انہوں نے بہت ہی اچھا مینیج کیا, اور پورا ملک تھا ایجپٹ کا وہ بہت ہی بڑے فیمن کے گرپ میں آ گیا, اور اس وقت کام اور زیادہ ان کا بڑھ گیا اور بہت ہی مصروف ہو گئے, اور ہر طرف جہاں جہاں ضرورت تھی وہاں انہوں نے گرین پہنچانا شروع کیا. جی جی. اور ڈاکٹر صاحب یہ بھی کہانی میں آتا ہے کہ ایسا نہیں کہ صرف مصر تک فیمن یا سوکھا جو محدود تھا, بلکہ آس پاس کے جو ملک ہیں وہ بھی اس کی گرفت میں آ گئے. بالکل. تو پھر یہ ہونے لگا کہ وہاں سے جو لوگ ہیں وہ ایجپٹ مصر آنے لگے غلہ لینے کے لیے. تو وہ سب کیسے مینیج ہوا, اس سے آگے کہانی کیسے بڑھی, اس کے بارے میں بتائیں. ہاں, یوسف علیہ السلام کو اندازہ تھا کہ ایجپٹ کے آس پاس کی جو کنٹریز ہیں وہاں بھی یہ مسئلہ پیدا ہوگا, وہ بھی فیمن کی زد میں آئیں گے. تو انہوں نے اس کا بھی پروویژن رکھا تھا, اس کا بھی خیال کیا تھا, اور اس کے لیے بھی اناج کا انتظام کیا تھا. جو آس پاس کے ملک تھے, سیریا ہے, اب سیریا تو اس وقت بہت بڑا تھا, یعنی جارڈن, اسرائیل, کنعان, وہ سب بہت بڑا علاقہ تھا. کچھ عرب کنٹریز, کچھ افریقن کنٹریز, جو میڈیٹرینین سی ہے اس کے جو
اطراف میں جو کنٹریز تھے وہ سب دیکھنے لگے ایجپٹ کی طرف، چونکہ ان کو پتہ چلا کہ ایجپٹ میں اناج موجود ہے اور بہت ہی ریزنیبل پرائس پہ مل رہا ہے، تو وہاں سے قافلے آنے لگے اور لے کے جانے لگے. اور یوسف علیہ السلام نے یہ کیا کہ ہر ایک شخص کو ایک کیمل لوڈ یعنی راشننگ کر دی کہ جو بھی شخص آئے گا اس کو ایک کیمل لوڈ ہم اناج دے سکتے ہیں. تو اس طریقے سے بہرحال اناج کا ڈسٹریبیوشن شروع ہوا ایجپٹ میں بھی اور آس پاس کے شہروں میں، آس پاس کے ملکوں میں. جی. اور ڈاکٹر صاحب پھر جب یہ ڈسٹریبیوشن شروع ہوا تو کہانی کے اس اہم موڑ پر آ جاتے ہیں کہ جب پروفٹ یوسف کے 10 بھائی وہ بھی مصر جاتے ہیں غلہ لینے کے لیے، لیکن وہ پروفٹ یوسف کو پہچان نہیں پاتے کہ یہ وہی یوسف ہے جو ان کا بچپن میں ان کا بھائی تھا اور جس کو انہوں نے سازش کے تحت کنویں میں دھکیل دیا تھا. تو اس کے بارے میں بھی بتائیں، اس قصے کے بارے میں. جی، کنعان میں حضرت یعقوب علیہ السلام تھے اور ان کی فیملی. وہاں بھی اناج کی کمی ہو گئی، چیزیں ختم ہونے لگیں، تو انہوں نے اپنے 10 بیٹوں کو بلایا اور کہا کہ بیٹوں تم جاؤ ایجپٹ، وہاں پر اناج مل رہا ہے، بہت ہی ریزنیبل پرائس پہ مل رہا ہے، وہاں سے لاؤ، چونکہ یہ جو بھی اناج ہے بہت جلدی ختم ہو جائے گا، ہمارے لیے اب کھانے پینے کی چیزیں بہت مشکل ہو جائیں گی. تو سارے بھائیوں نے اپنے اپنے اونٹ تیار کیے، 10 اونٹ لے کے وہ تھوڑا بہت سامان لے کے کچھ اس زمانے کے لحاظ سے جو کرنسی ہوتی تھی، چاندی کے کچھ سکے ہوتے تھے، چاندی کے ٹکڑے کچھ، تو وہ سب چیزیں لے کے وہ سفر پہ نکلے. تقریباً 8-10 دن کا سفر رہا ہوگا، چونکہ کنعان سے ایجپٹ 450 کلومیٹر ہے، تو یہ راستہ انہوں نے طے کیا ہوگا تقریباً 10 دن میں. تو ایک لمبے سفر کے بعد وہ پہنچے اور وہاں جو اسٹور ہاؤس تھا وہاں پہنچے، اور جو اسٹور ہاؤس کا انچارج تھا یعنی یوسف علیہ السلام، ان سے ملے. بھائیوں نے تو پہچانا نہیں یوسف علیہ السلام کو، یوسف علیہ السلام نے فوراً پہچان لیا بھائیوں کو. تو چونکہ وہ جو بھائی تھے وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ جس بھائی کو انہوں نے کنویں میں ڈالا تھا برسوں پہلے، ان کے لحاظ سے تو یہ ایک آخری تدبیر تھی یوسف علیہ السلام کو ہلاک کرنے کے لیے. تو وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ جس کو انہوں نے کنویں میں ڈالا تھا آج وہ اتنا بڑا ایجپٹ میں منسٹر کیسے بن گیا. تو اس طریقے سے وہ پہنچے وہاں اور یوسف علیہ السلام سے ملے. جی. اور پروفٹ یوسف بھی ڈاکٹر صاحب اگر کہانی کو جب ہم پڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بہت ہی اچھے سے جنرس وے میں اپنے بھائیوں سے ملے. بلکہ یہاں پہ مجھے ایک حدیث بھی یاد آتی ہے کہ رسول اللہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ تم ایسے مت بنو کہ لوگ اگر تمہارے ساتھ اچھا کریں تو تم ان کے ساتھ اچھا کرو، اور لوگ اگر تمہارے ساتھ برا کریں تو تم ان کے ساتھ برا کرو، بلکہ تم ایسے بنو کہ لوگ اگر تمہارے ساتھ اچھا کریں تو تم ان کے ساتھ اچھا کرو، لیکن اگر وہ تمہارے ساتھ انجسٹ بیہیویئر کریں، تمہارے ساتھ برا ویوہار کریں تو تم ویسا نہ کرو. اور ہم یہی دیکھتے ہیں کہ پروفٹ یوسف کی زندگی سے کہ اتنا زیادہ انہوں نے مطلب سفر کیا، ان کو اتنا پریشان کیا گیا، لیکن اس کے بعد بھی وہ انہی 10 بھائیوں سے بہت اچھے سے مل رہے ہیں، بلکہ انہوں نے پیسے بھی نہیں لیے. تو ڈاکٹر صاحب اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بہت اچھی حدیث آپ نے سنائی، اماں مت بنو. جی. اور یہ جو ٹیچنگ ہے ہم سب یہی سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ اچھا سلوک کریں ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اور جو ہمارے ساتھ برا کرے تو ہم اس کے ساتھ برا سلوک کریں. لیکن پروفٹ نے کہا ہے جو تمہارے ساتھ برا سلوک کرے اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. بہت ہی زبردست ٹیچنگ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو جب بھائی پہنچے وہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس تو بہت ہی عزت سے ملے، بڑی خاطرداری کی اور فیملی کے بارے میں پوچھا. تو بھائیوں نے کہا کہ ہمارے گھر میں بوڑھے ماں باپ ہیں اور ایک بھائی ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنے بھائی کے لیے بھی ایک کیمل دے دیں، ایک کیمل لوڈ. جی. تو انہوں نے کہا کہ تم اگلے بار بھائی کو بھی لانا اور میں اس کو بھی دوں گا.
تم نے دیکھا میں میری جنراسٹی بھی دیکھ لی تم نے. جی. تو بہرحال وہ کسی طریقے سے بات اس طرح ہو گئی کہ یوسف علیہ السلام نے بہت سختی سے یہ بات کہہ دی کہ تم اگر اپنے بھائی کو نہیں لاؤ گے اگلی بار تو میں تم کو بھی نہیں دوں گا کوئی سامان. تو بہرحال انہوں نے کہا کہ ہم اپنے والد کو منانے کی کوشش کریں گے اور اپنے چھوٹے بھائی کو ساتھ لانے کی کوشش کریں گے. تو وہ لوگ بہرحال نکلے واپس, اور جب گھر پہنچے اور اپنا سامان کھولا تو جو بھی انہوں نے چاندی کے سکے وغیرہ دیے تھے وہ ان کو ان کے سامان میں مل گئے, ان کے جو بیگز تھے. تو وہ اور ان کی عزت بڑھ گئی وہ ایجپٹ کے وزیر کے بارے میں کہ اتنا اس نے ہمارے ساتھ عزت کا معاملہ کیا, اتنے شریفانہ انداز سے ہمارے ساتھ پیش آئے. جی. اچھا, لیکن ڈاکٹر صاحب یہاں پہ پروفٹ یوسف نے جو پلان بنایا تھا کہ بنیامین جو ان کے چھوٹے بھائی ہیں وہ کسی طریقے سے آئیں, اور جیسے آپ نے بھی بتایا کہ انہوں نے کنڈیشن رکھی کہ اگر تم اگلے ٹرپ میں آپ ان کو نہیں لے کے آؤ گے تو تم جھوٹے قرار دیے جاؤ گے. تو یہ ایک ان کے اوپر ایک جو دباؤ ڈالا انہوں نے, اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ بھائی اپنے باپ کے پاس گئے پروفٹ یعقوب, اور انہوں نے کہا کہ بنیامین کو ان کے ساتھ اگلے سفر میں بھیج دیں, نہیں تو انہیں غلہ نہیں ملے گا. تو پھر ڈاکٹر صاحب اس سچویشن میں کیا ہوا, اس کی بات کی کہانی کیا ہے؟ ہاں, تو کچھ دنوں میں وہ اناج ختم ہو گیا. جی. تو دوبارہ ضرورت پڑی تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ پھر جاؤ لے کے آؤ. تو ان بھائیوں کو یاد آیا کہ وہاں تو انہوں نے ایک کنڈیشن رکھ دی تھی کہ بنیامین کو ساتھ لائیں گے تبھی سامان ملے گا. تو فادر سے کہا انہوں نے, تو انہوں نے کہا نہیں, میں ہرگز اجازت نہیں دوں گا, تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا ہے وہ تم کو معلوم ہے. تو انہوں نے بہت زیادہ اصرار کیا, کہا کہ بہت ضرورت ہے اور ہم اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے, نحفظوا اخانا, کہ ہم اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے اور صحیح سالم لائیں گے اس کو واپس. تو بہت جب اصرار کیا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, اچھا لے جاؤ, لیکن تم عہد کرو کہ چھوٹے بھائی کو صحیح سالم میرے پاس واپس لاؤ گے, الا یہ کہ تم سب پہ کوئی مصیبت آ جائے. تو اس طریقے سے انہوں نے اجازت دے دی جب انہوں نے عہد کیا, پلیج لیے. اور ایک اور بات یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہی کہ میرے بیٹوں تم ایک دروازے سے مت انٹر کرنا. لگتا ہے جس سٹی میں ایجپٹ میں گئے تھے وہ پرابلی اٹ واز اے والڈ سٹی, جیسے ہمارے اولڈ دہلی کی والڈ سٹی تھی, کشمیری گیٹ, دلی گیٹ وغیرہ ہے. تو اسی طریقے سے کوئی ایسے سسٹم ہوگا وہاں بھی شاید والڈ سٹی رہی ہو. تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ تم الگ الگ دروازوں سے جانا, ایک ساتھ مت انٹر کرنا. ان کا شاید مقصد یہ تھا کہ ایک ساتھ 10 لوگ 11 لوگ جائیں گے تو لوگ سمجھیں گے پتہ نہیں یہ کس مقصد سے آئے ہیں, کوئی ریئیکشن ہو. بلکہ مولانا بھی دعوت کے معاملے میں لو پروفائل کی بات کرتے تھے کہ دعوت ہائی پروفائل کام نہیں ہے کہ آپ اسٹیج پہ کریں اور یہ سب کریں, بلکہ خاموشی سے کریں تاکہ کوئی پریشانی نہ پیش آئے. تو یہ ایک بہت اچھی ایڈوائس دی یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو. ڈاکٹر صاحب کچھ کامنٹس پڑھنا چاہوں گا جو لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں. کافی لوگ پسند کر رہے ہیں آپ کے پروگرام کو, تو میں کچھ کامنٹس لوں گا. آپ آخری سوال جو بچا ہے اس سے پہلے یہ کامنٹ بھیجا ہے رانا گل زمن صاحب نے, انہوں نے لوکیشن نہیں لکھی ہے, پر انہوں نے لکھا ہے کہ السلام علیکم, آئی لو دس مین سو مچ اینڈ نیو جنریشن نیڈ دس کائنڈ آف تھنگس ارلی ان دا مارننگ. تو یہ بہت ہی پیارا کامنٹ بھیجا ہے انہوں نے آپ کے لیے, تھینک یو. اس کے بعد کئی لوگوں نے پسند کیا ہے. اگلا کامنٹ بھیجا ہے مس ریشما پرویز نے, انہوں نے لکھا ہے وی آل سن, ڈونٹ ڈیسپیئر, keep repenting and asking for his forgiveness. Don't let droplets of sins become oceans of regret. Be sincere and ask him wholeheartedly.
نور خان نے لکھا ہے بیوٹیفلی ایکسپلینڈ جزاک اللہ. مس کرتلین نے شری نگر سے لکھا ہے مولانا وڈ آلویز سے اگنور پرابلمز اینڈ اویل اپرچونیٹیز. یوسف علیہ السلام is the best example, rather role model of this practice. He accepted the offer of being on an important post under a mushrik ruler. He, other than being an honest and able administrator, utilized the opportunity to spread the word of God. Moreover, his honesty, dedication, and urge to serve God's cause turned his dream into a reality. God is great and bestows his unlimited blessings who displays patience. تو ڈاکٹر صاحب آخری سوال یہی ہے کہ پھر جو بھائی ہیں 10 بھائی بنیامین کو لے کر مصر کی طرف اپنا ٹریول شروع کرتے ہیں اور یقیناً ڈاکٹر صاحب ایسا ہوا ہوگا کہ پروفٹ یوسف بہت ہی زیادہ خوش ہوئے ہوں گے بنیامین کو دیکھ کر. تو اس قصے کے بارے میں بھی ہم سب کو بتائیں. تو وہ سارے بھائی نکلے اپنے سامان وغیرہ لے کے, اونٹوں کو لے کے. اس بار وہ 11 لوگ تھے, 11 اونٹ ساتھ میں تھے. تو وہ لمبے سفر کے بعد پہنچے اور جیسے ان کے فادر نے مشورہ دیا تھا کہ ایک دروازے سے مت داخل ہونا, تو وہ الگ الگ دروازوں سے گئے اور سیدھے جو اسٹور ہاؤس تھا گرینز کا, جہاں پر گرین ڈسٹریبیوٹ ہو رہا تھا, سیل ہو رہا تھا, وہاں پہنچے. تو یوسف علیہ السلام نے دیکھا 10 بھائیوں کو اور بنیامین کو بھی دیکھا ساتھ میں, تو فوراً پہچان گئے. حالانکہ 20 سال گزر گئے تھے, تب تو بنیامین چھوٹے رہے ہوں گے, 7-8 سال کے رہے ہوں گے, اب وہ پوری طرح سے یوتھ. تو ان کے آنکھوں میں آنسو آ گئے, لیکن وہ خاموشی سے الگ ہو گئے اور بنیامین کو لے کے گئے ایک طرف اور کہا کہ میں تمہارا بھائی ہوں, تم غمگین مت ہو جو یہ لوگ تمہارے ساتھ کرتے ہیں, اور کہا کہ تم یہ بات ان سے بتانا نہیں کہ میں تمہارا بھائی ہوں, میں نے یہ بات بتائی ہے. تو اس طریقے سے یہ قصہ یہاں تک پہنچا ہے اور بہت ہی سبق آموز باتیں ہیں. جیسے ابھی قرۃ العین صاحبہ نے ایک پوائنٹ بتایا جو بہت ہی اہم ہے کہ ایک نان مسلم رولر کے انڈر رہ کر آپ کام کر سکتے ہیں. بہت اٹس ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. یہ لوگ سب اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں, تو یہ بہت ہی اچھا پوائنٹ ہے کہ آپ کہیں بھی ہوں اور آپ کو وہ اجازت بھی دے رہا ہے رولر کہ آپ دعوتی کام کریں. تو ہماری کنٹری میں بھی ہم یہاں ہمیں کوئی دقت نہیں ہے. سارے جو پیسفل کام ہم کرتے ہیں ہم کر سکتے ہیں, چاہے دعوتی کام ہو یا اس طرح کا دینی کام ہو, سارے مواقع کھلے ہوئے ہیں. تو اس کو اویل کرنا چاہیے اور اللہ سے دعا کرنا چاہیے. تو بہت ہی سبق آموز واقعہ ہے یہ جی. اور اب یہ انشاءاللہ اگلے سیشن میں امید ہے کہ یہ اسٹوری مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ, آج آپ نے پھر سے بہت ہی اچھا سیشن پروفٹ یوسف کی زندگی لیکن میں. آپ نے بھی بہت اچھی باتیں بتائیں بیچ بیچ میں, جو مجھے بھی اس سے بہت استفادہ ہوا ہے. جی انشاءاللہ. تو ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ, اینڈ ہمیں بے صبری سے انتظار رہے گا اگلے سیشن کا انشاءاللہ. اور ہم لوگوں نے سب نے بہت سبق لیے, جس طرح ڈاکٹر ثانیہ حسنین خان صاحب نے پروفٹ یوسف کی زندگی سے اس کو کنٹمپریری لیول پہ لنک کر کے ہم سب لوگوں کو بہت ہی اچھے سے واضح کیا اور سمجھایا. تو ہم نے آج جانا کہ کیسے ہم پروفٹ یوسف کی زندگی سے سیکھ لے سکتے ہیں, کہ ہم اسواء القصص کو کیسے احسن القصص بنا سکتے ہیں. مطلب ورس سٹوری کو بیسٹ سٹوری بنانا ہمارے ہاتھ میں ہے. قرآن کی سورہ یوسف میں یہ آتا ہے کہ جو شخص تقوی اختیار کرے اور صبر کرے تو اللہ اس کے اجر کو ضائع نہیں کرتے. اگر ہم دیکھیں تو اللہ نے سب لوگوں کے لیے بیسٹ فیوچر ہی رکھا ہے, مگر وہ بیسٹ فیوچر ہمیں کیسے مل سکتا ہے؟ وہ ہمیں تبھی مل سکتا ہے جب ہم زندگی کے ٹیسٹ پر پورا اتریں. اور یہ ٹیسٹ کیا ہے؟ ہم نے ڈاکٹر صاحب کے 3 سیشنز میں جانا کہ یہ ٹیسٹ وہی ہے کہ اگر آپ کو نیگیٹو سچویشن آئے, ڈیفیکلٹ سچویشن آئے, یا کوئی آپ سے ریونج لے,
تو ہمیں اس وقت صبر کرنا ہے, ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا ہے, اور وہی کرنا ہے جو پروفٹ یوسف نے کیا کہ پورا کا پورا اللہ پر ڈال دیا. یاد رکھیے اللہ کے پاس دینے کے لیے کمی نہیں, مگر لوگوں کے ڈیزرونگ کینڈیڈیٹس بننے میں کمی ہے. تو ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ ہم سب لوگ ڈیزرونگ کینڈیڈیٹس بنیں اور ہم سب لوگوں کو جنت ملے. آمین آمین آمین. آج کا سیشن یہی ختم کرتے ہیں, ہم پھر لوٹیں گے اگلے سنڈے 10:30 بجے. تھینک یو.